नाज़रीन हींअर मूंखे वठी हलंदासीं कोयटा जिते पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब खे ख़िताब करे रहियो आहे। मेहनत जारी रहेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बलूचिस्तान के में इलेक्शंस जीतेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे ताकि हम यहाँ के अवाम की खिदमत कर सके, यहाँ के अवाम का नुमाइंदगी कर सके, यहाँ के अवाम बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ बन सके और उनके मसाइल के हल निकाल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बलूचिस्तान का एक पुराना हमारा एक तारीख है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम ने बलूचिस्तान को सूबा बनाया तो सदर ज़रदारी ने 18वीं तरमीम करके NSC अवार्ड करके आगाज़े हकूक़े बलूचिस्तान इंट्रोड्यूस करके वो सूबाई खुद मुख्तारी, वसाइल पे मालकियत और बहुत से जो यहाँ के ग्रास रूट्स के ग्राउंड लेवल्स के इशू थे, तारीखी जख्म थे, उनको एड्रेस करने की कोशिश की। बलूचिस्तान को अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करने में ईरान के साथ जो पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बुनियाद रखा, गवादर पोर्ट का और सीपैक का बुनियाद रखे, इस सोच के साथ कि पाकिस्तान के जो पासमानदा इलाके हैं, पाकिस्तान के जो वो इलाके दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं, उनमें हम तरक्की लेकर आए, उनके अवाम को हम रोजगार के मौके दें। उनके अवाम के लिए ही ये सोच था कि अगर हम इनको रोजगार देंगे, अगर इनके असल मसाइल को हल निकालेंगे तो हम इस दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकेंगे। बहरहाल जिस रूट से सीपैक को शुरू होना चाहिए था वो फिर इस तरीके से नहीं हुआ और पंजाब और सिंध का रूट पे पहले काम हुआ है, मगर फिर भी हम समझते हैं कि इस मंसूबे में बहुत पोटेंशियल है। बलूचिस्तान के, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, मईशत इस मंसूबे का कामयाबी से जुड़े हुए हैं और मेरा ख्याल में इसका कामयाबी सिर्फ तब हो सकता है जब मुकामी लोगों का स्टेक हो, मुकामी लोगों का फ़ायदा हो, मुकामी लोगों का ओनरशिप हो, तो फिर हम असल मानों में कह सकेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ना सिर्फ कामयाब हुआ है मगर इसका ओनरशिप अवाम के पास है। ये हमारा सोच है, ये हमारा कोशिश इंशाअल्लाह ताला होगा कि हम बलूचिस्तान के अवाम के इन मसाइल को एड्रेस कर सकें, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिलवा सकें, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को सहूलतें फराहम कर सकें, यहाँ के गरीबों को वो उनके तकलीफ कम कर सके। यह हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख ने यह साबित किया है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके यही हमारे मकसद होगा। मैंने जलसा में भी कहा था कि पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है। मैं ये कहूँ कि फलाना खिलाड़ी या फलाना बंदा हमारा सियासी मुखालिफ है तो ये गलत बात हो। हमारा अगर मुखालिफ है, हमारा अगर मुकाबला है तो वो महंगाई से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नया नस्ल, पाकिस्तान का नौजवान नस्ल इन तमाम मसाइल का मुकाबला मेरे साथ करेंगे और हम इन मसाइल का हल निकालेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब आप कंडक्ट करें। क्या दीगर जमातों यानी कैटेगरी ए और बी यहाँ पर नजर आ रहा है, दीगर जमातों के साथ आप इंसानी उम्मीद किया है अपने नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इंसान के लिए काफी क्या करेंगे आप? देखो, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, बाकी जमातों का ये मुतालबा हालात के मुताबिक से आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तारीखी मुतालबा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अगर अपनी 30 साल की जदोजहद में 1973 की आइन की बहाली की जदोजहद की तो साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जदोजहद की।
چاہے وہ 88 کے الیکشن ہو جب IJI کو بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے، چاہے وہ دوسری صورت میں جو بھی اس قسم کے چیزیں کیے گئے ہیں، ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سب کے لیے فری اور فیئر الیکشنز ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہم واحد جماعت ہیں جو اپنے لیے اسپیشل فیلڈ نہیں مانگتے، ہم سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. مگر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے بلوچستان کا ہر الیکشن دیکھا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر ہمیں ماضی میں یا آپ کو ماضی میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشن ملا ہے یا نہیں. ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی حالات ہیں ہم جانتے ہیں، ہر پچ پہ کیسے کھیلا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو جانتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم فیبروری 8 کو تمام پاکستان کو، تمام دنیا کو ایک اچھا سرپرائز دیں گے. آپ سے پہلے بھی ایک پارٹی کی آئی تھی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پراسپیکٹس تو ہمیشہ بلوچستان میں تھے اور ہے. ایک گیپ تھا، ایک فقدان تھا، ایک کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہم نے ایک آغاز لیا ہے جو اس کا رسپانس ہے وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر ہے، اور ہم تو عوامی کیمپین چلانا چاہتے ہیں. ہم عوام پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ان کو ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور عوام کی ہم چاہتے ہیں ان کا سپورٹ ملے. اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ چند دنوں کی ایکٹیویٹی رہے ہیں بہت ہی کامیاب ہے. پاکستان میں بدقسمتی یہ کہ پہلے سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ فلاں پارٹی کا جو نیکسٹ حکومت بننے جا رہی ہے، ایک تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ، اور اس حوالے سے بلوچستان میں جو جس طریقے سے یہاں پہ باپ پارٹی کے بہت سے لوگ چلے گئے اس پارٹی میں، تو پہلے رجحان پیپلز پارٹی کی طرف تھا، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اشارہ ملا یا ان کا ٹریک چینج کر دیا گیا ان کو اس طرف جانے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے پہلے سے ہی کہ فلاں پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، اس تاثر کو سب میں سمجھتا ہوں ہر الیکشن میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کا جواب، بہترین جواب جو ہے وہ عوام ہی دے سکتے ہیں. اور کل بلوچستان کے عوام نے اس کوشش کا رد عمل دے دیا ہے. بلوچستان کے عوام نے دکھا دیا ہے کہ وہ کن کے ساتھ ہے. اب باقی رہتے ہیں الیکشنز کی بات. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جانتے ہیں کہ الیکشنز کیسے لڑے جاتے ہیں اور کیسے جیتنا ہے. الیکشن بھی آ رہے ہیں تو آپ کیا ان لوگوں کو ترجیح دیں گے آپ شامل ہوئے جو آپ کے پرانے ورکر جن میں ماشاء اللہ کی سبزیاں دینے کے بعد بھی؟ دیکھو، جہاں تک ٹکٹس کی بات ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشنز کی کینڈیڈیٹس کی بات ہے، ہمارا پارٹی کا ایک تاریخی پروسیس ہے. ہر الیکشن میں ہم بورڈ بناتے ہیں، بورڈ بیٹھتے ہیں، ہم ہر کینڈیڈیٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں. آبویسلی دل میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جیالے جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے بہت سخت ٹائم پارٹی کے ساتھ گزارا، ان کے لحاظ ہے، ان کا رسپیکٹ ہے، وہ ہمارے احساسے ہیں. جب الیکشنز کی سوال آتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنا ہے. ہم نے جیتنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے اور پورے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکے، ان کا بھی خدمت کر سکے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی بنیاد سے لے کے آخری وقت سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے. ہر سیاسی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسے خوبصورت کمبینیشن بنائیں گے، ہر علاقے میں ایسی کمبینیشن بنائیں گے جس سے ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور اپنے پارٹی کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. ندیم کوثر صاحب کون ہیں؟ جگہ پر آپ نے کہا کہ نئی ترقی سیاست ہونی چاہیے،
اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ مطلب مقامیت کی سیاست ہونی چاہیے، لیکن آپ اپنے جلسے اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی، نون لیگ کو بھی اور دیگر جماعتوں کو بھی نشانے پر لے رہے ہو، تو اس سے مقامیت کی سیاست تو نہیں ہونی، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ مقامیت کی سیاست کی طرف جا سکیں. بھائی ایک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئے سیاست پاکستان میں متعارف کریں. یہ جو تقسیم، نفرت اور انا کی سیاست، ذاتی دشمنی پر پہ جہاں سیاست پہنچ چکا ہے، یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کے عوام کے لیے، نہ ہمارے سیاست کے لیے. اور میرا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے کہ ہم میں نے کبھی اپنی سیاست کرتے ہوئے نہ تقسیم کی سیاست کی، نہ نفرت کی سیاست کی، نہ گالم گلوچ کی سیاست کی. ہم چاہتے تو ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں. ساتھ ساتھ میں الیکشن کیمپین میں ہوں. میں تو عمران خان وزیر اعظم کا نعرہ یا میاں صاحب وزیر اعظم کا نعرہ لگا کے تو اپنا الیکشن کیمپین نہیں چلاؤں گا. بھائی یہ مجھے نہیں پتا، جیو کا بہت فکر ہے کہ میں جا کے الیکشن کیمپین میں کیوں ان کا لیڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بھائی میرا نظریاتی اختلافات ہے، ان کا اپنا تاریخ ہے، میرا اپنا تاریخ ہے، اور الیکشن کے دور میں میں اپنا نظریہ، اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا. اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے. وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے. وہ اس کا بہتری ہوگا، اس میں میرا بہتری ہوگا، اس میں ملک کا بہتری ہوگا. صاحب آپ نے کہا کہ عبد الزرداری صاحب نے وفاق سے متعلق کچھ جانچیاں ہوئی تھی بلوچستان میں، ان سے جو ہے انہوں نے معافی مانگی ہے، لیکن یہ جو تسلسل ہے ذاتیوں کا یاد بھی جاری ہے، لاپتہ افراد کیمپ بھی بلوچستان میں جاری ہے، اسی طرح تربت میں بھی جو ہے دھرنا جاری ہے، ہر طرف جو ہے یہ معاملہ تاحال جاری ہے. کیا آپ جو ہے آپ الیکشن جیت کر دوبارہ معافی مانگیں گے یا جو ہے یہ ذاتیات یہ ختم کریں گے؟ یہ جو ہے پی ٹی آئی کا انٹر پارٹی جو الیکشن ہے وہ بھی ہوئے ہیں، چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر کو جو ہے نامزد کیا، اس پر کیا کہیں؟ جہاں تک معافیاں ہیں، میرا خیال میں وہ ضروری تھا. مشرف کی آمریت کے بعد جب آپ جو ویسے بہت سے ظلم ہوتا رہا بلوچستان کے ساتھ، نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جو ہوا، جو آگ بلوچستان کو، بلوچستان کے معاشرے کو لپیٹ رہا تھا، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے صدر زرداری صاحب نے ضرور معافی مانگی. مگر معافی پہ تو صرف معافی نہیں مانگی، معافی مانگی، 18ویں ترمیم پاس کر کے اختیارات دیے صوبے کو، NFC پاس کر کے وسائل دیے صوبے کو، آغاز حقوق بلوچستان تعلیم، روزگار، آپ کی تمام کے تمام مسائل کے لیے ایک روڈ میپ، ایک راستہ دکھایا. تاکہ معافی تو بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے، ان فالٹ لائنز کو کور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس بار اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، میں چاہوں گا کہ میں نہ صرف جہاں معافی کی ضرورت ہے معافی دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن جو مسائل ہے، جو زخم ہے، اس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں کے عوام کو اپنی سیاست میں، اپنے معیشت میں، اپنے ریاست میں اسٹیک ہولڈرز بنانا، یہ اتنا میرا خیال میں مشکل کام نہیں ہے، اور یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے. خلیل جب سے میاں صاحب آئے ہیں، مسلم لیگ نون کا، اور یہ جس طریقے سے جلسہ ہوا، اس امپریشن کو ضرور عام پبلک میں ایک دھچکا لگا ہے. مگر امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس ایشو کو بھی ایڈریس کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ایک اچھا طریقے سے چلائیں، جہاں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور ہمارا اعتراض بھی خان صاحب کا دور میں یہ تھا
کہ عمران خان اس ملک کا ہر ادارہ اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش میں تھا، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، جو اس نے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا، تو کوشش یہی تھا کہ اس ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنانا، ہر ادارہ اس نے اس کا یہی مقصد تھا کہ اپنا پارٹی کا ونگ بنایا جائے، اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم نے اس سازش کو ناکام کروایا۔ اب ہمیں پاکستان میں جمہوریت کو طاقتور بنانے کے لیے، سویلین انسٹیٹیوشنز کو طاقتور بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایوولوشن اوور ریوولوشن، اور جتنا ہم کام کریں گے، جتنا ہم محنت کریں گے، جتنا ہم پرفارم کریں گے، اتنا ہم اپنا سپیس واپس لے سکیں گے، اور آہستہ آہستہ سارے ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کر سکیں گے۔ پاکستان ہے جو کسی دنیا کے ممالک ہے ان میں جو اصل مسائل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی جو اپنا کندا پیش کرتا ہے، پھر مخالف ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کی باری ختم ہو جاتی ہے تو دوسرا کندا پیش کرتا ہے۔ تو آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں، آپ نظریے کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ ایسا انیشیٹو لیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ اکٹھے کریں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں اور اس کا جو مقام ہے اس کو وہاں لے جا کے کھڑا کریں؟ بھائی بہنیں، تو اب یہ 3 نسلوں سے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کچھ ایسا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسے حکومتیں بنے ہیں جو بالکل ہی سلیکٹڈ حکومتیں رہے ہیں، وہ بھی ناکام، اور جو کانفرنٹیشنل حکومتیں بنے ہیں کچھ ان میں سے ہم، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈلیوری کو اس کانفرنٹیشن سے نقصان بھی ہو۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے پاکستان کا ہو یا دنیا کا ہو، ایک ریالٹی ہے۔ میں ایک نوجوان سیاستدان ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیٹس کو اس طریقے سے ہم تبدیلی لے کر آئے کہ ہم کانفرنٹیشنل سیاست کے بجائے ہم کنسنسس کی طرف لے کے جائیں، اور سارے سیاسی جماعتوں کے درمیان، سارے انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک کنسنسس کے مطابق فیصلے کیے جائے، اور وہ کنسنسس کو پھر لانگ ٹرم ہم اس پہ عمل درآمد بھی کر سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان کو بتایا جائے 2018 میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے، آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے، باقی سب تو گندے ہیں، اور پھر 2023 آ جائے تو اب جو ہے کوئی اور یہ فرشتہ ہے، باقی سب گندے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، غلطی سب میں ہے، کسی نے اچھا کیا تو وہی انہوں نے کہیں غلطی کیا ہوگا، اور ہمیں اپنے ملک کے سوچنا چاہیے، اپنے عوام کے سوچنا چاہیے۔ There's 24 hours in a day. Now وہ 24 hours میں یا ہر کسی کے ساتھ لڑوں، کیا اس 24 hours میں میں اپنا سیاست کروں اور اپنے عوام کی خدمت کروں؟ تو میرا خواہش یہ ہوگا، میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم جو عوام اس وقت تکلیف میں ہیں، جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، جو معاشی بحران پاکستان اس وقت سے گزر رہے ہیں، ہم نے اپنا تاریخ میں ایسے معاشی بحران سے نہیں گزرے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اس مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پورا وفاق کو، سارے اداروں کو، سارے سیاسی جماعتوں کو، سارے طبقے کو، ساری زبان بولنے والے کو، سارے علاقے کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ نون لیگ کا حکومت بنتا ہے تو وہ اپنا انتقام کی سیاست، اپنے ذاتی مفاد کی سیاست کے چکر میں میرا ملک اور میرا عوام کو نقصان پہنچائیں گے۔ خدا نہ خواستہ خان صاحب کی حکومت بنے تو وہ اپنا ذاتی مفاد، اپنا انتقام، اپنا وہ نفرت کی سیاست کرتے ہوئے اس میں میرے عوام اور ملک کو نقصان ہوگا۔ راستہ میرے سامنے ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانا سیاست کے بجائے نیا طرز سیاست شروع کریں جو نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی پہ مبنی ہے۔ کمٹمنٹ کی بات ہے تو ہم نے سنا کہ بعض ڈاکٹر کی طرف کرنے کی بات کی، اس نے بڑا امپاور کیا ہے ہمارے
बयान दे सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितना डेंजरस होगा, हाउ डेंजरस दैट विल बी टेम्पर विद इतनी समय? मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए, वफाक के लिए बहुत ही ख़तरनाक एक सोच है, जो अफसोस के साथ हमारे नून लीग के दोस्त जो है वो आजकल जो उनके जो ये असली बात है, ये सामने आए हैं कि इनका मकसद क्या है। और मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम का अगर फ़ायदा हुआ है तो पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध और साथ साथ पंजाब के वसाइल पे डाका मार के वो वसाइल इस्लामाबाद भेजना है। आपका सेहत का, आपका तालीम का जो बजट्स है उनको काट के इस्लामाबाद भेजना है। मैं 18 महीने इस्लामाबाद में गुजर के हुकूमत को बड़े नज़दीक देख के आया हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को आपके मसाइल को बिल्कुल इल्म नहीं है। उनको ना ग्राउंड का पता है, ना वो खुद कुछ करना चाहते हैं, ना वो किसी और को कुछ करने देते हैं। और आपको हमें एक ऐसे हुकूमत बनाना पड़ेगा जो ना सिर्फ 18वीं तरमीम पे अमल करे, मगर उसका अमल दरामद पूरा करे। अभी तक पूरा तरीके से आपने 18वीं तरमीम को पे अमल दरामद ही नहीं की और उसको नाकाम करा दे दिया। 2015 में पूरा का पूरा डेवल्यूशन होना चाहिए था। हेल्थ के बजाय मुझे बताए क्या HEC डिवॉल्व हुआ है? 17 वजारतें हैं जो इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो काम अब सुबह को करना चाहिए। इनका सालाना बजट 100 अरब रुपया जाया होता है इस डबलिंग में। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो हम पूरा का पूरा डेवल्यूशन करेंगे। ये 100 अरब डॉलर बचाएंगे, वो तमाम वजारतें जो वफाक में नहीं होना चाहिए उनको बंद करके, और वो फिर 100 अरब डॉलर नहीं रुपया, वो 100 अरब रुपया मैं अपने अवाम पे खर्च करूंगा। मैं यूथ कार्ड, मजदूर कार्ड, किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्ट वो पैसा अवाम के जेब में डाल। साहब ये बताएं कि बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए अवाम का रुख और इत्तेहादी दोनों जरूरी होते हैं। पिछले महीने मियां साहब आए और इत्तेहादी भी ले गए, और ऐसा लग रहा है कि अवाम का रुख भी उनकी तरफ ही है, क्योंकि जिन लोगों ने हुकूमत बनानी होती है वो तो सब बाहर चले गए। ऐसे में जियाला वज़ीर आला कैसे बनेगा? सर, ये कुछ लोगों को गलत फहमी है। वो समझते हैं कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदा हाफिज। हम समझते हैं कि अवाम हवा बनाते हैं, अवाम रास्ता दिखाते हैं, और जब अवाम फैसला कर देते हैं और नजर आ जाते हैं तो फिर बाकी सब, चाहे वो इलेक्टेबल्स हो या दूसरे हो, वो मजबूर हो जाते हैं कि उनको अवाम का फैसला मानना पड़ता है। तो मेरा स्ट्रैटेजी वो है, बाकी को की मर्जी। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, खातून रह गई हुई थी। खातून हमें देना चाहिए प्रेफरेंस। अच्छा, दो सवाल है। एक तो ये कि इस्लामाबाद में बहुत आजकल गोलियां हो रही हैं कि सिंध आप लोगों से ले लिया जाएगा और उसके लिए भी साथ चाहिए है। दूसरा, नैब ने जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस खत्म कर दिया, आपकी लीडरशिप में बहुत सारे केसेस अभी भी हैं कहीं फाइल्स में दबे हुए हैं, तो नैब के इस अमल पे आपके क्या कॉमेंट्स हैं और सिंध के ऊपर क्या सोच है? देखो, सिंध के बारे में जो मैंने अभी बलूचिस्तान के बारे में कहा ना, वैसे मेरे सोच सिंध के बारे में है। सिंध के अवाम का फैसला सर आंखों पे। अगर सिंध के अवाम किसी और का फैसले करते हैं, मैं खुद उनको मानूँ, लेकिन इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। बहुत ही कोशिश रायबंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, किसी न किसी तरीके से कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात वो बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकाल सकते, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना
وہ اپنے گھر کے فکر مند ہے. نیب کا نہ ہمیں کبھی پہلے کوئی دلچسپی تھا. ہمارا جب 18 مہینے کی حکومت بھی تھا، میرا فوکس پورا کا پورا اپنا کام پہ ہوتا تھا. اس کم ٹائم میں کتنے اپنے عوام کا خدمت کر سکوں. ہاں، اگر میں وہ 18 مہینہ اس چیز پہ گزارتا کہ والد صاحب کا دوسروں کا کیسز کیسے ختم کروں، شاید وہ چیزیں ہو جاتے مگر کام رہ جاتے. تو نیب جو ہے وہ اپنے کام کرتے رہے. ہم نے پہلے بھی بڑا نیب دیکھے ہیں، آج بھی نیب دیکھنے کے لیے تیار ہیں، بٹ فوکس ہمارا عوام پہ ہے، الیکشن پہ ہے. عوام کے لادنے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ کیمپین ہمارا اچھا چل رہا ہے. ہاں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اصل سوال آپ نے ہی کیا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہو. اور جو احتجاج ہو رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا دکھائے نہ دکھائے، سب کو پتا ہے کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے ہمارا صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے، کہ جائے ذرا چمن کے عوام سے ملے تو صحیح، انگیج کرے، ڈائلاگ کرے، ان کے مطالبات سنیں اور اس کے مطابق ان مسائل کا حل نکالے. ان کو اگر حکومت کی ذمہ داری ملی تو سب سے پہلے الیکشن کروانے کی ذمہ داری ملی، اور دوسرا جو اس دور میں ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ذمہ داری ملی. فیصلے کرنے کے انٹرم گورنمنٹ کے پاس کوئی حق نہیں. جو پی ڈی ایم کا الائنس کا حکومت نے اگر کوئی فیصلہ کیا، صوبائی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا، تو وہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. اگر نیا فیصلہ چاہیے تو انتخابات کرو، نمائندے منتخب ہو اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں. ہر مسائل کا حل ایک سیاسی حل ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا صدر زرداری کے دور میں کتنے لانگ مارچ اور دھرنے ہوئے. ہر بار ہم نے انگیج کر کے سیاسی طور پہ ان کو انگیج کر کے مسائل کے حل نکال کے آگے بڑھا. اگر آپ ان ایشوز کو اگنور کریں گے، اگر آپ سمجھیں گے کہ میڈیا پہ نہیں چلائیں گے تو بات ختم، تو یہ مسائل بڑھتے رہیں گے اور اس کا نقصان پورا پاکستان کا ہوگا. چلو اس کو موقع دے. بھائی مئی 9 تو میں نے نہیں کی، نہ میاں صاحب نے کیا. جنہوں نے کیا ان سے تو پوچھا جائے. میں نے اس وقت تقریر کیا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ، اور میں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کو تو خان صاحب نے بند گلی میں دھکیل دیا ہے. ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا جمہوریت کو اس بند گلی میں دھکیلا جائے. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کوئی سیاسی کارکن ایسے سوچ بھی نہیں سکتا. اب بلوچستان کا کسی بھی سیاسی کارکن سے پوچھے، سیاسی جماعت سے پوچھے، ہم سے یہ غلطی ہو جاتا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا. اور یہ ریاست دنیا بھر میں شاید ان دنوں میں امریکہ سے جا رہا تھا، یا ایسی کچھ ہو رہا تھا، تو وہاں جو کیپٹل ہل پہ ان کا پارلیمنٹ پہ، نیشنل اسمبلی پہ حملہ ہوا، سارے کے ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو رول آف لا تو اپنی جگہ، پر سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ ہم اپنا کانٹیکٹ اس طریقے سے کریں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم جب کہتے ہیں کہ باقی اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، تو یا سیاستدانوں کو بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا چاہیے. مئی 9 کا واقعہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا. اب اس پہ جو قانون کا راستہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا پڑے گا. آگے جا کے ایسے بہت سے مسائل پاکستان کی تاریخ میں حکومت بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے، جس سے ہم پاکستان کے تمام مسائل، تمام ایشوز، تمام جو وہ مسئلے ہیں
اس کے تھرو ہم ایڈریس کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. یہی میرے سامنے ایک طریقہ ہے کہ ہم جمہوری سیاسی جماعتوں کے لیے، جمہوریت کے لیے مزید اسپیس گینز کر سکتے ہیں. بلوچستان کے کافی مسائل پہ بات ہوئی ہے، لیکن بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے وہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے. 10 سال میں 5 مرتبہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے، نون لیگ کا وزیر اعلیٰ کے خلاف دہلی کے عدم اعتماد ہے. جواب صاحب یہاں بیٹھے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو خود کردار ادا کیا، چیئرمین سینیٹ کے انتخاب اور تب پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آیا. تو سیاسی عدم استحکام جب کوئی کام آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے کیوں آتی ہے؟ جب سیاست ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تو ضرور آئے گا. اور وزیر اعلیٰ آنا جانا، وزیر اعظم آنا جانا، ہمارا مقصد اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جمہوریت کا سلسلہ چلتے رہیں. مگر جب میں وزیر خارجہ تھا تو 3 وزیر اعظم برٹن کا آئے اور گئے. یہ جمہوری پارلیمانی سسٹم میں یہ ایک گنجائش ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سی کوششیں صدر زرداری کے دور میں بھی ہوئے، مگر الحمدللہ ہم نے سیاسی طور پہ، سیاسی طریقے سے ان سے انگیج کر کے ہم نے ہر مسئلہ کو سنبھالا. جہاں تک خان صاحب تھا، اس نے اپنا پورا پارلیمنٹ کی افیئرز وہ آئی ایس آئی کو آؤٹ سورس کر لیا تھا. آئی ایس آئی کا رول تھا ہمارا اس کا بجٹ پاس کروانے میں، اس کا بل پاس کروانے میں، ان کے ممبرز اسمبلی پہ. اس نے کبھی اپنا جو ایک سیاسی ایک ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا ممبرز کو بھی قائل کریں، آپ دوسرے ممبرز کو بھی قائل کریں، آپ سیاسی طور پہ انگیج کریں. پیپلز پارٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے. آپ نے 10 اور کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بات کر کے آپ ہمارا ایک کام کر لیں، 9 کام آپ اپنا نکالیں. ہم تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی پارٹی کو ایسے چلاتے تھے. پھر کیا کس منہ سے کہہ سکتا ہے، کس منہ سے کہہ سکتے ہیں، کسی اور پہ الزام لگا سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے طور پہ، اپنے بلبوتوں پہ سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں تو کل وہ رو بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اور یہ میاں صاحب کے لیے بھی ایک آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس پہ فوکس کیا. ہم نے جب بے نظیر انکم سپورٹ متعارف کروایا تو اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ روزگار کے پروگرام کے نام سے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے ایک منصوبہ انٹروڈیوس کروایا. ہم نے جتنے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، میرا گلگت بلتستان ہو، سب سے زیادہ ہر صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ادارے بنے ہیں. میں نے اپنا یوم تاسیس کے جلسے میں ایک پورشن جو ہمارا یوتھ کے لیے منصوبہ ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا، اور وہ ہمارا یوتھ کارڈ کی منصوبہ ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں جو ایک طرف تعلیم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیز کی ڈگری ساتھ ہوتے ہیں، مگر روزگار ڈھونڈنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا کرائٹیریا میں فٹ ہو ان کو ہم مالی مدد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس پیریڈ میں اپنا اگر ایکسپیرینس اس کو ان کو چاہیے جاب ڈھونڈنے کے لیے، ان کو جو بھی سہولتیں چاہیے وہ اس پیریڈ میں ہم ان کو دلوا سکیں. ساتھ ساتھ ہم اپنا یوتھ مرکز ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بنانا چاہتے ہیں جہاں نہ صرف لائبریری ہوگا مگر ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، انٹرنیٹ ایکسیس ہائی کوالٹی کا عوام کے لیے مفت انشاءاللہ تعالی وہاں موجود ہوگا. ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز موجود ہوں گے، اسپورٹس کے، کلچر کے، آرٹ کے، میوزک کے اگر وہ شوقین ہیں عوام کو ایک ایسا جگہ ملے جہاں وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں،
ہمارے عوام کے لیے جگہ جانے کا نہیں ہوتا ہے اور وہ پھر انفارچونیٹلی غلط راستہ پہ چلتے ہیں. اور پھر میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ووکیشنل ٹریننگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اسکلز ہو، جہاں ہم نوجوانوں کو جن کے پاس تعلیم ہے لیکن وہ پیریڈ کو جہاں مشکل ہوتا ہے تلاش کرنا روزگار، اس کو بھی ہم کور کریں. ساتھ ساتھ ہم کریئر سروسز پرووائڈ کریں. کریئر سروسز کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کا جو آتے ہیں ہمارے پاس، چاہے ان کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، اسکل ہو یا نہ ہو، ہم ان کو سکھائیں کہ آپ اپنے آپ کو انٹرویو میں کیسے کنڈکٹ کریں، آپ کی صلاحیت کیا ہے، اس صلاحیت کے مطابق، آپ کے سکلز کے مطابق اب کہاں آپ بیسٹ فٹ ہوں گے روزگار کے لیے. پاکستان میں بہت سے روزگار کے مواقع ہیں، پاکستان کے باہر بہت سے روزگار کے مواقع ہیں، مزید روزگار کے مواقع ہم نے پیدا کرنے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو اپرچونٹیز ہے، جو ویکنسیز ہے، وہ ایک جگہ کو آپ کو وہ سارا انفارمیشن ملے کہ حکومت کے ان سارے ادارے میں ویکنسی ہے، یہاں آپ اپلائی کریں. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ان سکلز کی تلاش کر رہے ہیں، آپ یہاں سارے آپ اپلائی کریں. میں خود جب وزیر خارجہ تھا تو میں ان ممالک پہ فوکس کرتا تھا جہاں ان کا بزرگ پاپولیشن کا تیزی سے ان کا بزرگ پاپولیشن کافی زیادہ ہے مگر نوجوان کا پاپولیشن کم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے نوجوان وہاں بھیج کے وہ وہاں روزگار کر سکیں گے. ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں ہم نے کام شروع کر لیا ہے اور صرف اتنا ہوگا کہ وہ میرا یوتھ سینٹر پہ جائیں گے، وہاں ان کو کریئر سروس کے تھرو ان کو بتایا جائے گا کہ فلاں اپرچونٹیز ہے. جاپان کو اگر 4 ملین پیپل اے ایئر ان کو ضرورت ہے جاپان کو کہ وہ اپنا ایلڈرلی پاپولیشن کو ڈیموگرافکس کی مسئلہ کی وجہ سے وہ سروس کرے، اور میرے نوجوانوں کو اسپیسیفک سکلز کی ضرورت ہوگا اور ایک 6 مہینے کا لینگویج کورس لینے کی ضرورت ہوگا. تو میرے خیال میں اگر حکومت دلچسپی لے، اگر حکومت اپنے یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے، ہمارے نوجوان ہمارا ذمہ داری ہیں، ان کا ترقی ہمارا ذمہ داری ہے، ان کو اگر روزگار ملے گا تو وہ کمائیں گے تو ملک کا معیشت چلے گا، نہ کہ وہ سمجھے چلے ہم اشرافیہ کو سپورٹ کرے، وہ مزید بزنس بنائیں گے، بزنس جو ہے وہ خود بخود جابس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے پرو ایکٹیولی صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومتیں کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کا پاور بنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے یہ ٹرائل بیسس پہ اپنے بجٹس پہ سندھ پہ یہ یوتھ سینٹرز لگائے ہیں. اب ان پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بلوچستان میں موقع دیا، ملک بھر میں موقع دیا، تو یہ ہمارا منصوبہ ہے. میں ناراض لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ ناراض تو کافی زیادہ ہے، جگہ جگہ بھی ہے. آخر ہم سب پاکستانی ہیں اور میں تو ہمیشہ چاہوں گا کہ ہم ریکنسیلیشن کروائے، ہم پاکستان میں جتنا بھی تقسیم ہو اس کو ختم کرے. اور اس لیے ایسے کوئی شرائط ہوتے ہیں نہ، جو ہارڈن کرمنلز ہیں، جو سنگین جرم میں ملوث ہیں جیسے دہشت گردی ہے ایٹسٹرا، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ عدالت کا سامنا کریں، مگر آپ کو بالکل انگیج کرنا چاہیے براڈر کمیونٹیز سے، تاکہ ہم عام عوام کو اپنے ساتھ جوڑے، پاکستان کے ساتھ جوڑے، ریاست کے ساتھ جوڑے، نہ کہ کسی اور غلط سوچ کے ساتھ. سر یہ ایشو آئی تھنک جہاں تک افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. جنید شٹ اپ. یہ افغان ریفیوجیز کا ایشو کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ کہنا کہ انٹرم حکومت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی فیصلہ لے، شاید ہی وہ اس لیے غلط ہوگا کہ قانون پہ عمل درآمد کرنا ہر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے، مگر قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے طریقے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کی ہے، اور ہوسٹ کمیونٹیز کا بھی کنسرنز ہے، ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے.
جن پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یہ بھی بہت سے کنسرنز ہیں، ایسے ہم اگنور نہیں کر سکتے، ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ انٹرم گورنمنٹ معاشرے سے انگیج کر کے، سوسائٹی سے انگیج کر کے، سول سوسائٹی سے انگیج کر کے، متاثرین سے انگیج کر کے، ہوسٹ کمیونٹیز سے انگیج کر کے اس کے مطابق ایک فیصلہ بناتا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتا، تو شاید وہ بہتر طریقے سے عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی پہ میں کیا کہوں گا؟ آپ صبر کریں۔ ابھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، ان کا افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ انٹرم پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی بلیم کیا کہ افغان گورنمنٹ پاکستان میں ٹیررزم کو فیول کر رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر آپ کے دور میں اتنے حالات خراب نہیں تھے، انٹرم گورنمنٹ کے آتے ہی یہ حالات خراب ہو گئے، اور اسی کے کانٹیکس میں افغان لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کے ایکسپلژن بھی چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو کیسے افغان گورنمنٹ کے ساتھ حالات بہتر کریں گے؟ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، میں ایسے سیاست نہیں کرتا ہوں کہ میں تھا تو صحیح تھا، اب تھا تو برا۔ اس ایشو کے پیچھے افغانستان پاکستان کے تعلقات میں جو سب کچھ چل رہا ہے، دیر سم روٹ ایشوز، اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک رات میں، یہ کافی دیر سے کافی ایشوز فیسٹر کر رہے تھے۔ میرا دور سے بھی کچھ ایشوز فیسٹر کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے طور پہ کوشش کیا، نہ صرف افغانستان کا وزیر خارجہ کو یہاں پاکستان دعوت کی، اپنے بائیلیٹرلی ایشوز ریز کیے، لیکن ہم نے ٹرائی پارٹائٹ جو چائنا، پاکستان، افغانستان کے سارے وزیر خارجہ کو اکٹھے کر کے انگیج کیا۔ افغانستان کے لیے میں کہوں گا کہ اب وہ ایک تنظیم نہیں رہے، گروپ نہیں رہے ہیں، وہ جنگ نہیں رہا، اور اپنا ذہنیت کو بدلنا پڑے گا۔ وہ آج بھی جو ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایسے انگیج کرنے جیسے وہ ماضی میں انگیج کرتے تھے۔ اب اگر وہ ریاست بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہو، تو پھر ان کو ایک حکومت کی طرح، ایک ریاست کی طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے ان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا چاہیے، اپنا ایکسپیکٹیشنز ان کو بتانا چاہیے، اتنا گنجائش بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس نہ وہ بارڈر فورس ہے، نہ وہ فوج ہے، کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہو کہ وہ سب کچھ جو آپ شاید ان سے کروانا چاہتے ہو وہ کر سکے۔ مگر ان کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے، جو دہشت گرد ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، اگر یہ الزام ثابت ہوا کہ افغان طالبان ان کا سہولت کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام یہ مسلسل جنگ کے حالت میں رہ کے تھک گئے ہیں۔ اب ہمارے عوام ڈوران لائن کے دونوں طرف جینا چاہتے ہیں، وہ اپنا ترقی چاہتے ہیں، جو اس جنگ کی حالت سے نکل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ڈوران لائن کی دونوں طرف کے عوام اس امن کی طرف، اس نارمل لائف کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ایوری ون، بہت شکریہ آپ کا۔